माशाल्लाह 95% मुझे नौजवान नजर आ रहे हैं। यहाँ से आज सुलह करके उठो और तौबा करके उठो। अल्लाह से मांगो कि आज हम तौबा करके उठें, कि तौबा एक ऐसा अमल है जो पिछले सारे गुनाह धो देता है, सारे धोने धो देता है, सारे गुनाह माफ कर देता है। तो मैं आपके और ये जितने बात मेरी आगे जा रही मीडिया के जरिए, जहां जहां जो सुन रहा है, मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि आज तौबा कर लो अपने अल्लाह की बारगाह में, पिछले पर तौबा कर लो, आइंदा के लिए सुलह कर लो, इंशाल्लाह मजे की जिंदगी हो जाएगी। मैं अल्लाह पे कुर्बान जाऊं, सदके जाऊं कि उसने भी तौबा का दरवाजा ऐसा खुला रखा है, ना कोई अदद की कैद है, ना कोई उम्र की कैद है, ना ये कहता है 1000 दफा तोड़ दी तो फिर कबूल ना होगी, ना ये कहता है 60 साल उम्र गुजर गई तो फिर तौबा कबूल ना होगी, बल्कि कहता है मालम युगरगर, जब तक तेरे गले का सांस बाकी है तेरी तौबा का इंतजार रहेगा। और फिर साथ ये कहता है कि तो इतने गुनाह करके जमीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, फिर एक दफा कह दे या अल्लाह माफ कर, तो मैं सारे ही माफ कर दूंगा, वला उबाले को, मुझे परवाह भी नहीं होगी, परवाह भी नहीं होगी। मेरा एक शागिर्द है कराची में, उसके एक मस्जिद के साथ एक औरत थी, वो लड़कियां सप्लाई करती थी। किस कदर बदतरीन काम। उसने मेरे शागिर्द ने उस औरत के बेटे से दोस्ती लगाई और उसको मेरे बयान की केसट दे दी। उसने कहा ये सुन लेना। उसने घर में जाके लगा ली। उसकी माँ काम करते हुए चलते फिरते सुन रही, कानों में आवाज पड़ रही। थोड़ी देर के बाद वो आ गई, कहने लगी मुझे भी सुना। तो उसने सुनी, फिर कहने लगी दोबारा सुना, फिर दोबारा सुनी, फिर कहने लगे एक दफा और सुना, फिर एक दफा और सुनी। कहने लगे ये कौन है? का पता नहीं कौन है। कि किसने दी? कि ये मौलवी साहब जो मस्जिद का उसने दी। तो उसने बेटे को लिया और मस्जिद के दरवाजे पर आके, लोग तरावी पढ़ के निकल रहे थे, उन्होंने कहा मैं यहाँ के इमाम से मिलना चाहती हूँ। तो आ गया, अमजद नाम है उसका। कहा मौलवी साहब ये केसट आपने दी है? कहा जी। ये कौन है? कहा मेरा उस्ताद है। क्या नाम है? तारिक जमील। कहा इसने कहा है कि जितने भी गुनाह करो तौबा करो तो कबूल हो जाती है, तो मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तुम्हें तो पता मैं क्या करती हूँ। कहा बेबी तौबा तो सबकी कबूल है। अच्छा फिर मैं तुम्हें गवाह बनाती हूँ, मेरी तौबा, मेरी तौबा। और अगले दिन मस्जिद में आना शुरू कर दिया तरावी में, और दुआ करे या अल्लाह अगर मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले, अगर मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले, अगर मेरी तौबा कबूल है तो। जोर जोर से दुआ करती औरतों के उसमें, जिस तरह औरतें नमाज पढ़ती थी। 29 की रात सजदे में अल्लाह ने उसको मौत दी। सारी जिंदगी लड़कियां सप्लाई की और मौत आई राबिया बसरी जैसी। तौबा ऐसी चीज, अल्लाह मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले। 29 की रात सजदे में अल्लाह ने उसकी रूह को कब्ज किया। तो मेरे भाइयों बहनों, जितना मजमा आप मौजूद हो, जितना इसके जरिए से सुन रहा है, आज तौबा कर लो। पता नहीं न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, पता नहीं रब का बुलावा कब आ जाए, तो हम तौबा कर और अपने मालिक को राजी कर। तो नियत करते हो मेरे साथ? सारे करते हो ना? तो कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह की कसम अगर दिल से कहा है सब माफ होगी। मैं नवाबशाह में था तो एक वडेरों को जमा गया। वडेरे मस्जिद में तो आ नहीं सकते, सिंधी वडेरे, तो हमने एक वडेरे साईं के घर में ही बयान रख दिया। तो वहां आ गए सारे, तो एक वडेरे को लेकर बड़ी मूछें और जलाली चेहरा और बहुत गलत जिंदगी। मैंने बयान किया, वो बयान में रोता रहा। जब मैंने कहा हाँ भाई तौबा, मैं हर बयान में ये करता हूं कोशिश, शायद कोई एक आदमी मेरे जरिए से तौबा कर जाए तो मेरी बख्शिश का सामान बन जाए। तो उसने जोर से कहा अल्लाह सही तौबा, अल्लाह सही तौबा, अल्लाह सही तौबा। सारी जिंदगी की गफलतें थी। घर गया और ये जोहर पे बयान खत्म हुआ है और मगरिब पे उसकी मौत वाक़या हो गई। सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार के वो गया जन्नत में। कि तौबा तहदिमु मा कान क़ब्लहा, कि तौबा हर गुनाह धो देती। शैतान एक रास्ते से आता है, क्या फायदा तौबा का, इधर करता हूं इधर टूट जाती, क्या अरे फायदा देखो, ये फायदा नजर आए कि नहीं? दो फायदे दिखाएं, एक सजदे में मरी है और एक सारी जिंदगी गुनाह करके जोहर से मगरिब तक का हिस्सा उसने तौबा का गुजारा है और गया जन्नत में। कभी मायूस ना होना अल्लाह से कि मैं इतने गुनाह करता हूं, अल्लाह कैसे माफ करेगा। अल्लाह बड़ा करे, अल्लाह थानेदार नहीं है,
مہربان ہے، دوست ہے، ہمارا دوست ہے. اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ کو دکھڑے سناؤ. یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کچھ کر دینا. اللہ سے لاڈ کرو جیسے ماں سے لاڈ کرتے ہو. اللہ تو پیار کی چیز ہے نا کہ ڈرنے کی. ہاں ڈرنا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن پیار غالب ہو، محبت غالب ہو. وہ نہیں تھا چرواہا موسیٰ علیہ السلام نے سنا، کہہ رہا اللہ سیاں تو آویں تیری جوواں کڈاں، تین تیل لاواں، تین کنگھی کراں، تین روٹی کھواواں، تین دودھ پیواواں. یہ اللہ سے باتیں کر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا اللہ تو میرے پاس آ، میں تمہیں تیل لگاؤں، تیری جوئیں نکالوں، تیری کنگھی کروں، تجھے بکری کا دودھ پلاؤں. تو وہ تو بیچارہ ڈر کے رونے بیٹھ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تو نے تو میرا یار ہی مجھ سے دور کر دی، مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی. تو نے یہ کیا، جا اس کو خوش کر کے جیسے ناراض کر کے آئے. چلو اس روایت میں تو کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کچی پکی بات ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں. میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھے تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے. تو سب صحابہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. آپ یہ کہہ کر واپس مڑے، دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبریل آ گئے کہ میرے محبوب تو نے میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے، جا واپس جا، جیسے رولایا ہے ایسے ہی ہنسا کے آ. اللہ پاک تو ہمارے مالک خالق، ہمارے مہربان ہیں. اللہ کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ تو جب کبھی توبہ ٹوٹ جائے اللہ کے واسطے مایوس نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا. پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے، پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اب بہت بڑا مجمع آئے ہو، چھوٹا سا دو چھوٹے سے تبلیغ کے کام. ایک جمعرات کو مرکز میں جاؤ، ایک 3 دن ہر مہینے لگاؤ، ہر مہینے کسی بھی جماعت کے ساتھ چلے جاؤ تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جس جماعت میں 3 دن میں لگے اور میں نے کہا میں 4 مہینے لگاؤں گا، 4 مہینے اللہ نے تقدیر لکھی تھی. تو میں آگے چلا گیا رائمنڈ سے مل گئی جماعت، سارے ان پڑھ، سارے بڑی میری عمر 18 سال اور سب 40 سال سے اوپر، 60 70 اور سب ان پڑھ اور سب ڈیرہ اسماعیل خان کے دیہاتی، اور اتنے غصے والے کہ جماعت میں روز لڑائی ہوتی تھی. ایک آدمی چائے نہیں پیا کرتا تھا تو وہ روزانہ کہتا چائے کیوں بنائی ہے، میری چوانی واپس کرو، 4 آنے میرے واپس کرو. تو 4 آنے روزانہ واپس لیتا تھا، باقاعدہ 4 آنے اس کو روزانہ واپس کیے جاتے تھے کہ میں چائے نہیں پیمڑی، میری چوانی واپس کرو. اور جماعتوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا. اس جماعت میں جھگڑا ہوتا تھا کہ کھانا اچھا کیوں بنایا، اس پہ لڑتے تھے کہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے. اور خرچہ کتنا ہوا تھا؟ 1 مہینے کا سفر، جانا آنا، بس کا جانا بس کا آنا. اور اس زمانے میں کوئی کھلانے والے سب خود پکایا. 2-4 جگہ کہیں ضیافت ہوئی، 27 روپے ٹوٹل خرچ ہوا تھا. کہ زیادہ خرچہ ہے، روز لڑائی. ایک اس میں رانگڑ تھا، اس کو اذان کا بڑا شوق تھا، وہ جاتی اذان دینی شروع کر دی. او بھائی اللہ کے واسطے بھائی تو مسجد کے معاملے میں دخل نہ دے، کیوں نہ دوں؟ گردن لمبی ہوگی، مؤذن کی گردن لمبی ہوگی، میں تو دوں گا. وہ امیر بھی چٹا ان پڑھ تھا، بالکل ان پڑھ، مطلب عجیب وہ نمونہ تھی جماعت. یعنی اس میں ہر ایسا ایلیمنٹ موجود تھا کہ میں بستر اٹھا کے بھاگ جاؤں، لیکن مجھے اسی سے فائدہ ہو کہ تبلیغ معلوماتی محنت نہیں ہے، تبلیغ صفات کو سیکھنے کی محنت. علم کو سیکھنے کے لیے مدرسے ہیں، علماء ہیں، تبلیغ تو صفات کو سیکھنے کی محنت. ایمان کیسنا بنا. میں جب واپس آیا تو میں بیٹھا تھا مسجد میں، تو ایک شخص نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے، کتنا سفر تھا؟ میں نے بتایا. کہنے کہ آپ نے کیا سیکھا؟
انہوں نے مجھ سے کہا آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے کہا میں نے اپنی مرضی کے خلاف کرنا سیکھا۔ کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت سیکھا بہت سیکھا۔ وہ ساری زندگی اس سے پہلے اپنی مرضی پہ گزری، اپنی چاہتیں، اللہ نے ماں باپ سے دیا ہوا بہت کچھ، لیکن جو میری بنیاد بنی وہ سفر تھا جس میں روز لڑائی ہوتی تھی۔ تو کسی بھی جماعت میں چلے جاؤ، ویکنڈ میں چلے جاؤ، یہ نہ دیکھو کون ہے کون ہے، چلے جاؤ، اس جاننے میں اللہ کی ہدایت کا نظام چھپا ہوا ہے۔ اور تم میں کوئی دو ایسے نہ ہو جو لڑے ہوئے ہیں، اٹھتے ہی صلح کرنا۔ میاں بیوی میں کھٹ بٹ ہے، اٹھتے ہی صلح کرنا۔ بہن بھائی لڑے ہوئے ہو، ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو، اٹھتے ہی صلح کرنا۔ جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ شیطان پرانا کھلاڑی ہے نا کوئی، اور ہے بھی تجربہ کار، گول بھی بڑے ٹھگا ٹھگ کرتا ہے، نہیں؟ وہ روزانہ اپنی میٹنگ بلاتا ہے، میٹنگ، ہاں بھائی کیا کیا؟ تو کہتے ہیں جی زنا کرایا، تو ایسے بیٹھا رہتا ہے یوں سر جھکا کے۔ چوری کرائی، نماز نہیں پڑھنے دی، جوا کھلایا، یوں کرتا تھا۔ ایک لنگڑا بھیڑتو شیطان پیچھے سے کہتا ہے جی میاں بیوی کو لڑایا، ہو شاباش، کام تو کر کے آیا ہے۔ میاں بیوی کو لڑایا، کہتا آجا آگے آجا آگے آجا آگے آجا، اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے، پھر یہاں اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ وہ بدبخت، تو یہ ہے اصل کام۔ شرابی کی شراب اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی، نسلیں برباد، خاندان برباد، اولاد برباد۔ تو آپس کا معاشرہ بناؤ، اسلامی معاشرہ بناؤ، محبت والا، درگزر والا، ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کو گفٹ دو، ہدیہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی سفر سے واپس آئے تو بیوی کے لیے ضرور تحفہ لے کر آئے، اور کچھ نہ ملے تو کوئی پتھر ہی لے کر آ جائے، مرن واسطے نہیں، گفٹ واسطے۔ اور بیوی سے اللہ کے نبی نے کہا جو بیوی اپنے خامند کو ویلکم کرتی ہے دروازے پر خوشی کے ساتھ، تو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا آدھا اجر ملتا ہے۔ صرف مسکرا کے دیکھ، اندر وڑو تو منہ تے 12 بجے منتے، اپنے تو 24 بج جاندے۔ کبھی بیوی خامند کو تانا نہ دے، خامند بیوی کو تانا نہ دے، پیار محبت کے انداز میں بات کرو جو دلوں میں۔ اولاد کو بھی ایسے ڈانٹ ڈپٹ، یہاں تو ویسی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے میرے مولا، تیرے ماننے والے بندے بندیوں کا جمع غفیر ہے، بہت بڑا مجمع ہے میرے اللہ، اس غفلت کی جگہ میں یا اللہ یہ تیرے نام لینے والے جمع ہوئے ہیں، تو بھی نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، محبت کی نکاح دے، محبت کی نکاح دے، محبت کا معاملہ فرما۔ ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہمیں جوڑ دے، ہم بکھر چکے ہیں، ہمیں سمیٹ دے، ہم پریشان حال ہیں، ہمارا بن جا یا اللہ۔ دنیا کے بھی ستائے ہوئے ہیں، شیطان کے بھی ستائے ہوئے ہیں، اور میرے مولا ایمان بھی کمزور ہے، جان بھی کمزور ہے یا اللہ۔ جیسے کمزور بچے پہ ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم پہ اپنی محبت کو زیادہ فرما، اپنی الفت کو زیادہ فرما، اپنے تعلق کو زیادہ فرما۔ یہ مجمع پتہ نہیں کہاں کہاں سے تیری محبت میں آیا ہے، مستورات بھی، مرد بھی، 3 گھنٹے بیٹھے بیٹھے یا اللہ تیری محبت میں بیٹھے ہیں، نہ کوئی پیچھے سیاست کی غرض ہے، نہ کوئی کسی مال کی غرض ہے، نہ کوئی آہ واہ کی غرض ہے، سب تیری محبت میں آئے۔ اے میرے مولا تو ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لے، قبول فرما لے یا اللہ۔ تجھ سے دور ہو کر بہت دکھ دیکھے ہیں، تیری نافرمانیاں کر کے بہت دکھ دیکھے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے مالک، اے میرے مالک،
پتہ نہیں کب تیرا بلاوا آ جائے، تیری عزت کی قسم ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے، ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے، لیکن میرے مولا نفس ہمارے اوپر غالب ہے، ہم سے طاقتور ہے، ہمیں گرا دیتا ہے۔ ہم ہر دفعہ توبہ بھی کرتے ہیں، پکی نیت بھی کرتے ہیں، لیکن یا اللہ یہ نفس ہمیں گرا دیتا ہے، شیطان اوپر گرا دیتا ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہم پہ نظر کرم فرما۔ جیسے ٹانگوں سے کمزور چلتا ہے تو گر جاتا ہے، ایسے ہی ہم ایمان کے کمزور ہیں، 4 قدم آگے چلتے ہیں تو 50 قدم پیچھے جا گرتے ہیں۔ ہر دفعہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، پھر ہر دفعہ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اے رب کریم ذوالجلال اللہ، اے مہربان کریم حنان منان اللہ، آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، تو ہمیں نظر محبت دے دے، نظر عنایت دے دے، اس دل کو قبول فرما لے، ان قدموں کو، ہاتھوں کو، آنکھوں کو قبول فرما لے، ان میں سے ہر کمی نکال دے، ہر گناہ نکال دے۔ یا اللہ ہماری جسمانی کمیاں بھی دور کر دے، ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک، ہمارے سر کے دماغ کے یا اللہ فطور نکال دے، بیماری نکال دے، آنکھوں کا غلط دیکھنا نکال دے، آنکھوں کی بیماری نکال دے، کانوں کا غلط سننا نکال دے، کانوں کی بیماریاں نکال دے۔ یا اللہ ہاتھ کی، پاؤں کی، دل کی، سینے کی، پھیپھڑے کی، گلوں کی، ہڈیوں کی، گوشت کی، پوست کی، کھال کی، یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ اس مجمع کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ جو ہمارے بچے اس ماحول میں گم ہو گئے ہمیں واپس عطا فرما دے، جو بچیاں اس ماحول میں گم ہو گئی ہمیں واپس عطا فرما دے، اور جو تیرے دین پر جمع ہوئے ہیں انہیں ہمت عطا فرما، انہیں روشن نشان بنا، انہیں مشعل راہ بنا، انہیں ہدایت کا نمونہ بنا، ان کو ہدایت کا چلتا پھرتا یا اللہ نمونہ بنا دے، ہدایت کا سورج بنا دے۔ یا اللہ سچائی ہمارا زیور بنا دے، سچائی ہمارا حسن بنا دے، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے، اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اس مجمع سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم نے توبہ کی، اس پہ میں پختہ فرما دے۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، ہماری مساجد کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، مکاتب کو آباد فرما۔ جیسے نسل بڑھ رہی ہے ویسے دین کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں، انہیں اپنے غیب سے پورا فرما، انہیں اپنے غیب سے پورا فرما، انہیں اپنے غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین۔